बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 26 जिलहज और आखिरी जुम्मा साल का वो मुकद्दस तरीन दिन है जिसका हम सब को ना शिद्दत से इंतजार था। जिलहज्जा का ये आखिरी जुम्मा अपने दामन में बेपनाह बरकतें, रहमतें और खासकर मालो दौलत की फरावानी की खजाने लेकर आया है। ये वो नूरानी वक्त है मेरे भाइयों जब आसमान रहमत से दुआओं की कबूलियत का खुसूसी ऐलान होता है। अगर आप बरसों से माली तंगी का शिकार हैं, कर्जों के बोझ तले दबे हैं, या आपका ख्वाब है कि आपके घर में दौलत की रेल पेल हो, आपके पास बेहतरीन गाड़ी हो और आपकी जिंदगी में ऐसी खुशहाली आए कि दुनिया देखती रह जाए, तो आज का दिन जाया मत कीजिए। आज के इस पुरनूर दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आजिज़ी के साथ अपने हाथ फैलाएं और कामल यकीन रखें कि वही राज़िक है जो बेहिसाब अता करने पे कादर है। अपनी उंगलियों पे सिर्फ 33 मरतबा ये मुबारक जिक्र पढ़ें और अपने दिल में वो तमाम तमन्नाएं रखें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अल्लाह के हुक्म से आज की गई ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि आपकी किस्मत बदलने का जरिया बनेगी। वो मालिक आपके लिए रिस्क के ऐसे जराए पैदा फरमाएगा ना कि आपकी तिजोरियों में भी बरकत होगी, आपकी कारोबारी बंदिशें खुल जाएंगी और आपके ख्वाबों की ताबीर आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, जो अल्लाह पूरी कायनात को पाल सकता है वो आपकी एक पुकार पर आपको करोड़ों का मालिक बना सकता है। गफलत को छोड़ें, दुरूद पाक का विर्द करें, अपने गुनाहों की माफी मांगें और इस यकीन के साथ दुआ करें कि आज के बाद आपका शुमार उन खुश नसीबों में होगा जिनके घर दौलत और आसानियों का गहवारा बन चुके हैं। जिलहज्जा के इस आखिरी जुम्मे को अपनी जिंदगी का ना सबसे कीमती मोड़ बना लें, क्योंकि आज अल्लाह के दरबार में कोई भी खाली याद नहीं लुटाया जाता। खुश नसीब है वो लोग जो आज के दिन को जिक्र इलाही में गुजार कर अपने लिए खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे हमेशा के लिए खोल लेते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुजर्रब और खास अमल लेके हाजिर हुआ हूँ जो अल्लाह के हुक्म से बंद रास्तों को खोलने, परेशानियों को आसानियों में बदल दे और रहमतों के दरवाजे खोलने का जरिया बन सकता है। जिलहज्जा का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें और रहमतें रखी हैं। यही वो महीना है जिसमें हज जैसी अजीम इबादत अदा की जाती है। यही वो महीना है जिसमें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी की याद ताज़ा की जाती है। इस महीने का एक एक लम्हा रहमतों से भरा हुआ है और इसमें किया गया नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और फिर आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा वो अजीम दिन है मेरे भाइयों जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। ये कबूलियत दुआ का दिन है, रहमतों के नजूल का दिन है, गुनाहों की माफी का दिन है। इस दिन एक ऐसी घड़ी भी आती है कि जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो जायज दुआ मांगे ना, अल्लाह ताला इससे रद्द नहीं फरमाता। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदे जुम्मा के दिन को गनीमत जानते हैं और ज्यादा से ज्यादा इबादत, दुआ और जिक्र में मसरूफ रहते हैं। प्यारे भाइयों, जिलहज्जा का आखिरी जुमे का दिन अपने रब के हुजूर झुकने का दिन है, अपनी किस्मत के बंद दरवाजों को खिलवाने का दिन है, अपने घर के हालात को बदलवाने का दिन है। अगर आज आप इस वजीफे को मुकम्मल यकीन, इखलास और बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना तो अल्लाह ताला की रहमत से ऐसे असबाब पैदा हो सकते हैं जिनका आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। अल्लाह ताला जब करम फरमाने पे आता है ना मेरे भाइयों, तो लम्हों में हालात बदल देता है, गमों को खुशियों में और तंगी को आसानी में बदल देता है। आज भी वक्त है अपने रब के सामने झुकने का, अपने गुनाहों पे निदामत के आंसू बहाने का, अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रखने का। जब रब्बुल आलमीन अपने बंदे को अता करने के लिए तैयार होना तो महरूम वही रहता है जो मांगने से गाफिल रह जाए। आज रहमत के दरवाजे खुले हैं, आज बरकतों की बारिश हो रही है, आज कबूलियत की घड़ियां आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आपने जिलहज्जा के इब्तदाई दिनों में किसी मसरूफियत या कोताही की वजह से कोई खास अमल नहीं किया तो मायूस ना हो। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। आज का दिन भी आपके लिए एक सुनहरी मौका है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि इस मुबारक दिन को गफलत में हरगिज ना गुजारें। दुनिया के काम तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के ये खास मौके बार बार नहीं आते। ये अमल खास तौर पे उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों
اور پریشان حال لوگوں کے لیے ہے جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، جن کے رزق میں تنگی ہے، جن کی دعائیں قبولیت کی منتظر ہیں، جن کے کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں تو آج کے دن اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جب بندہ صرف اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی عمل کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جو بندہ اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو رب کریم بھی اسے راضی فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ معمولی عمل نہیں، اس کی ہر بات اہم ہے، اس لیے مکمل توجہ کے ساتھ وظیفے کو سمجھیے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں، رزق میں برکت آ سکتی ہے، مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، ذی الحج کا یہ بابرکت آخری جمعہ دوبارہ پورے سال بعد آئے گا، اس لیے اس موقع کی قدر کریں، اللہ سے دل کھول کے مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے یہی چند لمحے آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی اور بابرکت لمحے ثابت ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، ذی الحج کے آخری جمعے کے دن میری آپ سب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ یہ وہ مبارک دن ہے جسے غفلت میں گزارنا دانش مندی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آج اپنے بندوں پہ خاص طور پہ متوجہ ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، نماز مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس عمل کے لیے کسی خاص وقت کی پابندی نہیں، کسی مخصوص جگہ کی شرط نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خدا را اس مبارک جمعے کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا مہینہ ہے، اور جب اسی مہینے کا آخری جمعے کا دن آ جائے نا تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج بھی ہم غفلت میں پڑے رہے، اگر آج بھی ہم دنیا کے کاموں میں کھوئے رہے، تو یاد رکھیں ایسے سنہری موقع بار بار نہیں آیا کرتے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے گڑ گڑاتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اور ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ رب کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول کر اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، کوئی حاجت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو آؤ میں تمہاری تقدیریں بدل دوں، آؤ میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو آپ کو ناممکن محسوس ہوتی ہے تو آج اسے ناممکن مت سمجھیے۔ رب کریم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں میرے بھائیوں۔ وہ ذات جب کسی کے حق میں کن فرما دیتی ہے نا تو حالات بدل جاتے ہیں، قسمت جاگ اٹھتی ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، نسلوں کے نصیب سنور جاتے ہیں اور برسوں پرانی محرومیاں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے آج دل کھول کر اپنے رب سے مانگیں، صرف اپنی ضرورتیں نہ مانگیں بلکہ وہ سب مانگیے جس کی آپ کو برسوں سے آرزو ہے، کیونکہ بندے کی سب سے بڑی حاجت بھی رب کی قدرت کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب اس مبارک عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سمجھ لیں۔ ذی الحج کا آخر جمعے کے دن کسی بھی وقت اور کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو فرصت ملے باوضو ہو کے مسلح پہ بیٹھ جائیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مسلح پہ نہ بیٹھا جائے تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے رحمت عالم خاتم نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لینا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی مل کے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے مقصد کی نیت کریں۔ یاد رکھیں ہر انسان کی ضرورت الگ ہے، ہر شخص کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی خواہش الگ ہے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی اولاد کی خوشیاں چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری، کامیاب کاروبار یا پسند کی شادی چاہتا ہے۔ آج اپنے دل کی ہر بات اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ آج اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگیں جسے آپ ناممکن سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت نہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں عرض کریں، یا اللہ میں یہ عمل اپنی فلاں حاجت، فلاں پریشانی، فلاں مقصد اور فلاں مشکل کے حل کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری مراد پوری فرما دے۔ جب آپ نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پس جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا میرے بھائیو، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اکابرین، اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھی، ان کے کام بھی بن جاتے تھے، لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آخر وہ کون سا راز تھا جس نے انہیں اللہ کا مقرر بنا دیا؟ اس راز کو سمجھ لیں۔ اللہ والے جب بھی کوئی عمل کرتے تھے نا، کسی وظیفے کا آغاز کرتے تھے یا اپنے رب العالمین کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گناہ بندے اور اس کے رب کے درمیان دیوار بن جاتے ہیں۔ میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو۔ ہر انسان سے جانے یا انجانے میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور جب گناہوں کی کثرت ہو جائے نا تو انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہے، تسبیحات بھی پڑھتا رہے، نوافل بھی ادا کرتا رہے، راتوں کو جاگ کر عبادت بھی کرتا رہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے ہمیشہ توبہ کو ہر عمل سے پہلے رکھا۔ آج ذی الحجہ کے اس آخری جمعہ کے دن آپ نے بھی سب سے پہلے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اور سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے نا تو بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آج پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ یہ معمولی کلمات نہیں ہیں بلکہ عظیم خزانہ ہے، غموں کو دور کرنے والے کلمات ہیں، دلوں کو سکون دینے والے کلمات ہیں اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے کلمات ہیں۔ آج 26 ذی الحجہ کے آخری وقت جمعہ کے دن اگر کوئی شخص اخلاص اور ندامت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے ہوئے اپنے رب سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ شاید برسوں سے بند پڑے دروازے کھل جائیں، شاید رکی ہوئی دعائیں قبولیت پا جائیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت اور فرصت عطا فرمائی ہے تو پھر 313 مرتبہ پڑھنا اور بھی بہتر ہے، کیونکہ آج کے دن عام دن نہیں، ذی الحجہ کا مبارک جمعہ ہے، رحمتوں اور قبولیت کا دن ہے۔ جب آپ 100 یا 313 مرتبہ یہ مبارک کلمات پڑھ لینا تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی کوتاہیوں پہ ندامت محسوس کریں اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور یاد رکھیں جب بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا تو اس کی دعاؤں کے راستے کھلنے لگتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کے بعد دوسرا وظیفہ شروع کیا جاتا ہے، جس کی برکت سے نا انسان اپنے مقاصد اور حاجات کی طرح مزید قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں، وہ قرآن مجید کی ایک عظیم اور مبارک سورہ مبارکہ ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت
اور وحدانیت کو تازہ کر دیتی ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ آج 26 ذی الحج کے آخری جمعہ کے دن آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ سورت توحید، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال ذات کا تعارف کرواتی ہے۔ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے نا اور دل سے اس پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور پھر جمعے کا بابرکت دن بھی ہے۔ ایسے قیمتی لمحات میں نا کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے حضور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ والے ان مبارک گھڑیوں کو غنیمت جانتے تھے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آئیے ثواب اور برکت کی نیت سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم 33 بار۔ جب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے ہو نا، تو اپنے دل میں یہ احساس رکھیں کہ آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اپنی تمام امیدیں اسی ایک رب سے وابستہ کر رہے ہیں۔ اور اس بابرکت جمعے کے دن دعا کرتے وقت اپنی حاجات کو محدود مت کریں، اپنے رب سے کھل کے مانگیں، اور اگر رزق کی تنگی ہے نا تو کشادگی مانگیں، اگر پریشانیاں ہیں تو آسانی مانگیں، اگر قرض ہے تو نجات مانگیں، اگر گھر میں بے سکونی ہے تو سکون مانگیے، اگر کوئی جائز خواہش دل میں برسوں سے موجود ہے نا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیجئے۔ یاد رکھیں، بندے کی اوقات چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن رب کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے اپنی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے رب کی رحمت اور قدرت کے مطابق مانگیے۔ وہ رب جب عطا کرنے پہ آتا ہے نا میرے بھائیوں، تو بندے کی سوچ سے بڑھ کے عطا فرماتا ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھ لینا، تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا میرے بھائیوں، یہ وظیفہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بے شمار برکتیں، رحمتیں اور روحانی اثرات پوشیدہ ہیں، اور اللہ والے ہمیشہ ان مبارک ناموں کا ورد کرتے رہے۔ آج 26 ذی الحج کے آخری جمعہ کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر نا اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات پڑھنا ہے۔ یہ وہ نام ہے میرے بھائیوں جو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اس مبارک نام کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے پیدا فرماتا ہے، دل کی گھٹن کو سکون میں بدل دیتا ہے اور زندگی کی رکاوٹوں میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آج آپ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اگر آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ہر طرف سے مشکلات کا سامنا ہے نا، تو آج ان مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کے حضور جھک جائیں، کیونکہ بند دروازے کھولنے والی بھی وہی ذات ہے اور ناممکن کو ممکن بنانے والی بھی وہی ذات ہے۔ ذرا سوچئے، آج ذی الحج کا مبارک مہینہ ہے اور آخری جمعے کا بابرکت دن ہے۔ آپ نے توبہ بھی کر لی، درود پاک بھی پڑھ لیا، سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کر لی۔ اب دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اس مبارک نام کو پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے توجہ کیجئے گا۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سارے عمل کی ترتیب ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ آپ نے میرے بھائیوں پہلے نمبر پر جو ہے نا درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر 313 مرتبہ آپ نے نا لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر میرے بھائیوں اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے نا 11 بار یا حل المشکلات کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، کیونکہ اللہ والوں نے ہمیشہ درود پاک کو دعا کی قبولیت کا خوبصورت ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد سب سے اہم کام دعا اور توبہ، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دل کی گہرائیوں سے نہ اللہ کے سامنے جھک جائیے۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں
تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بار بار مانگیے، عاجزی کے ساتھ مانگیے، امید کے ساتھ مانگے اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ سجدے کی حالت بندے کے لیے نا اپنے رب کے قریب ترین لمحات میں سے ایک حالت ہے، اس لیے اگر ممکن ہونا تو نفل ادا کر کے سجدے میں بھی اپنے رب سے خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر مانگیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے نا وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت، اپنے گھر میں سکون اور اپنی زندگی میں خیر چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام نا کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اولاد کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔